अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाज़िर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम इख्तिसासी स्पेशलाइज्ड शोबे से हम अपने मेहमान का इंतखाब करते हैं, उन पर हॉट इशू पर बात करते हैं, उनके सब्जेक्ट पे बात करते हैं, उनकी जो सक्सेस स्टोरी है उस पर भी हम बात करते हैं। आज खुशकिस्मती हमारी देखिए प्रोफेसर डॉक्टर चुन्नीलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिना हॉस्पिटल, और उसके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट साइकेट्री डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है, उसके हेड करते हैं, सरबराह हैं उसके। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपने एसोसिएट रहकर भी और ये सिलसिला आपका वहाँ बड़ी खिदमत अंजाम दी है। चूँकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें बड़े सीनियर्स लोग, बड़े काबिल लोग आए हैं। ये नशिस्त, ये इज़्ज़त अल्लाह ताला ने इन्हें अता की है कि वो उस मुकाम पर मौजूद हैं जो काबिल फ़ख्र होता है। और आपकी चूँकि हम कवर करते रहते हैं, ये हमारी तरफ से ऑथेंटिकेशन है, ये तस्दीक इस बात की है कि बड़ी मेहनत से इन्होंने अपने वार्ड को, अपने जो शोबे को सजाया, बनाया और इस काबिल बनाया कि वो एक मिसाली है। एक अच्छी बिल्डिंग में भी अब शिफ्ट हो गया है। अगर एकेडमिक साइड पे आप देखें तो आपने प्रोफेसर हमारे प्रोफेसर साहब ने जहाँ 25 ऐसे जनरल्स हैं जो इंटरनेशनली और नेशनली जो है वो रिकग्नाइज जनरल हैं, उसमें आपके रिसर्च पेपर्स शाया हुए हैं। पाकिस्तान के लोगों को तो ये रिसर्च का मौका इतना नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो इस काम में रहते हैं और अपने मुल्क की इज़्ज़त का बायस बनते हैं और फिर नए नए एंगल्स इस रिसर्च के सिलसिले से निकलते हैं। आप एक और भी आपकी है कि आप बाइपोलर डिसऑर्डर है, एक मर्ज़ होता है अफेक्टिव, उसके आप पे स्पेशलाइजेशन में है। इसकी स्पेशलिटी इस तरह से है कि आपकी दिलचस्पी का मैदान और मिलान यही है कि इस शोबे में काम करें कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है, और आपके मैनिक साइड पर और जो है उसका डिप्रेशन साइड पर जो है वो आपकी स्पेशलिटी है, आपकी दिलचस्पी का मैदान है। इसी में आपने तहकीक भी की होगी। चलते चलते बहुत सारी बातें और भी हैं, हम बातों के दरमियान तारुफ का आगे बढ़ाते रहेंगे। डॉक्टर साहब, हम आपका खैर मक़दम करते हैं। जी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जहांगीर साहब कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया, और मैं वीनस टीवी का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपको हमने यहाँ मदऊ इसलिए किया है कि जिस कबील से जो डॉक्टर्स का जो एक सिलसिला है, डॉक्टर हारून हैं, डॉक्टर जो है हमारे ज़की हसन हैं, डॉक्टर मुसरत साहब थे, अभी जो है आपसे पहले डॉक्टर इकबाल आफरीदी थे, ये शोबे को कंट्रोल कर रहे थे, हेड कर रहे थे। ऐसे सीनियर लोगों की मौजूदगी में अल्लाह ताला ने मौका आपको ये दिया है कि आप उसको हेड करें, उसकी खिदमत करें। तो एक विज़न होता है, जब ज़िम्मेदारी नहीं आती है तो एक विज़न होता है कि मुझे इस शोबे में क्या कुछ करना चाहिए ताकि लोगों की जो है भलाई, अपने जो पेशेंट्स की भलाई के लिए आप कुछ करके दिखा सकते हैं, एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। जी, आप क्या कहेंगे इससे? जी, मेरे लिए पहले तो ये है कि ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं इस शोबे का सरबराह हूँ जिसमें बड़े बड़े नामों ने यहाँ पे खिदमत अपनी अंजाम दी, और उन्होंने बड़ी उनकी शोहरत थी, बड़ी उनकी इज़्ज़त थी, और उन्होंने बहुत से लोगों के लिए वो रहनुमा साबित हुए, जिसमें ज़की हसन साहब है, हारून साहब है, मुसरत साहब हैं और प्रोफेसर इकबाल आफरीदी साहब हैं, और उसके बाद अब ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है। जी। और ये मेरे लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है कि मैं एक आम सा बंदा जो कि इस शोबे में आया, और अब मैं एक ऐसे जो है अदारे का सरबराह हूँ जिसमें यानी कि मेरे ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और मुझे पूरा मौका है कि मैं आवाम की उस तरीके से खिदमत कर सकूँ। तो जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के शोबे की बात है, उसके विज़न की बात है, तो पहले भी इस पे काम होता रहा है, और अब भी हमारा ये है कि हम इस चीज़ को आगे लेके इसको मज़ीद एक जो है स्टेट ऑफ द आर्ट एक सेंटर बनाएं,
جس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کو بلڈنگ تو مل گئی. بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمیں بلڈنگ ملی ہے، اور ہمیں پہلے 30 بیڈڈ کیپیسٹی تھی، اب ہم اس کو 120 بیڈڈ کیپیسٹی کرنے جا رہے ہیں نیئر فیوچر میں، جس میں ہمارا پلان یہ ہے کہ جناح ہاسپٹل میں اڈلٹ سائیکیٹری، جو بڑوں کی سائیکیٹری کے علاوہ بچوں کی بھی سائیکیٹری ہو، بوڑھوں کے حوالے سے جو اولڈ ایج کے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس الگ وارڈ ہو. ایڈکشن لوجی کا بھی ہم نے اس میں الگ رکھا ہے کہ ایڈکشن کے جو پیشنٹس ہیں وہ بھی اس میں ایڈمٹ ہوں، ان کے ری ہیبلیٹیشن پہ بھی ہم کام کر سکیں. پہلے تو ہوتا تھا کہ صرف میڈیسن دوائی دی جاتی تھی. جب جناح ہاسپٹل کا ذکر آتا ہے تو ایک سوال تو بالکل بنتا ہے کہ آپ کے پاس فیکلٹی، اب اتنے سینئر لوگ نہیں ہیں، کمی ہے، اسٹرینتھ آف آپ کے پاس کم ہے. اگر اسٹرینتھ ہے تو ورکنگ کیپیسٹی آپ کی کم ہے. جی اس بالکل. کے اندر یہ سب کچھ خواب آپ کیسے دیکھ پا رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ ہے کہ یہ بڑے چیلنجز ہیں جو کہ اس ٹائم ہم فیس کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ان چیلنجز کے باوجود بھی ایک تو پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن نے اور ایک سویرا گروپ ہے، انہوں نے ہماری اس وارڈ کی ڈیولپمنٹ میں کافی ہیلپ کی ہے، اور وہ اس چیز کو جو ہے فنڈنگ بھی اس کی کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو لے کے آگے چلیں. لیکن گورنمنٹ کا بھی اس میں ساتھ ہے، اور ابھی بھی نیئر فیوچر میں جو ہے سائیکیٹری کی اور فیکلٹی ہائر ہونے کی ہے باتیں. انشاءاللہ وہ بھی جب ہائرنگ ہوگی تو ہمارے پاس کافی لوگ آ جائیں گے. عرصے سے بات چل رہی ہے لیکن ہائرنگ ہو نہیں پا رہی. ہاں انفارچونیٹلی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن ہم اپنی کیپیسٹی میں جتنا بہتر کر سکتے ہیں وہ چیزیں ہم کر رہے ہیں کہ عوام کو اس طریقے سے جو مریض ہیں انہیں ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. آپ کی جو ہے وہ ہیلتھ پروفیشن ایجوکیشن میں آپ کی جو ہے سرٹیفیکیشن ہے. جی ابھی اس کی ہیلتھ جو پروفیشنل جو ہے اس کا ایجوکیشن کا وہ کس طرح آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں؟ وہ کیا ہے، اور کیا آپ اپنے جو جونیئرز ہیں ان کی تربیت کا کام جی بالکل. یہ میری سرٹیفیکیشن جو ہے ہیلتھ پروفیشنلز کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہے، جو 6 منتھ کی سرٹیفیکیشن ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو ہم ایز اے اساتذہ اپنے ٹرینیز کو کیسے ہمیں ٹرین کرنا ہے، ہمارے پاس جو ہے جو FCPS MCPS کے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز، انہیں کیسے ٹرین کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو میڈیکل کالج سائڈ پہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے کیریکولم کے حوالے سے کیسے چیزیں کرنی ہے. تو میں نے اس میں سرٹیفیکیشن کی ہے تاکہ کورس کی فارمیشن، اس کورس کی امپلیکیشن اور ساری ان چیزوں پہ بھی کام کیا جا سکے. اسپیشل انٹرسٹ آپ کا ہے؟ اسپیشل انٹرسٹ ویسے تو میں اڈلٹ سائیکیٹری میں ہوں، بڑوں کی سائیکیٹری کو دیکھتا ہوں، لیکن میرے ایریا آف انٹرسٹ جو ہے وہ بائیپولر افیکٹر ڈس آرڈر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈپریشن انگزائٹی کے مسائل اور اس کے علاوہ مینیا کے فیس جس میں تیزی میں لوگ چلے جاتے ہیں، تو وہ مینک فیس میں، تو ان حوالے سے میری اسپیشل انٹرسٹ ہے اس میں. تو اس کے اندر جو ہے وہ کیا چیزیں کم ہیں جس کو آپ جو ہے بہتر بنا سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، فار دا سیک آف بیٹرمنٹ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور آپ نے یہ اسپیشلسٹ اتنی دلچسپی لی ہے، خصوصی دلچسپی جسے کہتے ہیں، کیوں لی ہے؟ اس میں کیا کمی تھی، کیا ضرورت تھی آپ کو محسوس ہوئی کہ اس پہ ضرور کام کرنا چاہیے اور زیادہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں ویسے تو ہر شعبے میں ریسرچ ہے اور ریسرچ بھری ہوئی ہے، ہر شعبے میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی سائنس ایک سمندر ہے جس میں آپ پاؤں رکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مزید کچھ ایسا ہونا چاہیے. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو ڈپریشن انگزائٹی کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے کافی مزری میں ہوتے ہیں، اور ڈپریشن کا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس ٹائم دنیا میں تقریباً 300 ملین سے زیادہ لوگ ڈپریشن سے سفر کر رہے ہیں. اور اس ٹائم یہ بھی اگر ہم پاکستان کی آبادی کی بھی بات کریں تو تقریباً 35 to 40% جو پاکستانی آبادی ہے وہ انگزائٹی ڈپریشن کا شکار ہے. تو یہ ایک چیزیں ہیں کہ یہ بڑی چیلنجنگ ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈپریشن کا جو فیٹل آؤٹ کم ہے وہ سوسائڈ ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا میں اتنے لوگ جنگوں میں نہیں مرتے جتنے سوسائڈ میں مر جاتے ہیں. یہ دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 8 لاکھ سے 10 لاکھ لوگ. ڈپریشن ہوتا ہے یا مینک ڈس آرڈر ہوتا ہے، کیا اس ہوتا میں ہے؟ عموماً ڈپریشن کا ہے. 90% پیشنٹس جو سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں ان میں ڈپریشن کا ایلیمنٹ دیکھا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی سائیکوسز اور مینیا. اچھا، ہماری سوسائٹی میں ہم بتاتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں کہ ڈپریشن ایک مایوسی، اضمحلال اور عجیب
ذہن کی حالت ہوتی ہے جس میں امید ساتھ چھوڑ جاتی ہے. اس کے لیے یہ جسے ایمان، یقین، فیتھ، یہ اس کی کمی ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتا ہے، یا کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ ایمان یا دین سے دوری کی وجہ سے ہو. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان اور دین کی طرف تھے لیکن بعد میں ڈپریشن کا شکار ہوئے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں، بلکہ کیمیکلز، کوئی نمکیات ہوتے ہیں جو ذہن کی حالت کو، اسٹیٹ کو متاثر یہ کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ہے. جس طرح کسی بھی انسان کو شوگر یا بلڈ پریشر کا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے کسی بھی انسان کو زندگی کے موڑ پہ ڈپریشن، انگزائٹی کا مرض لاحق ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جا سکتا ہے پاگل پن کی طرف، اور سوسائڈ کر سکتا ہے، سوسائڈل اٹیمپٹ کر سکتا ہے. بالکل. ایسا جو ڈپریشن کا فیٹل آؤٹ کم ہے وہ سوسائڈ ہے. بہت سے 30% جو لوگ جو سیویئر ڈپریشن میں ہوتے ہیں، چانسز ہوتے ہیں کہ وہ سوسائڈ کر لیں. اور پاگل پن کی جہاں تک بات ہے تو پاگل پن ایک ہیجان والی کیفیت کو کہتے ہیں. مینیا والی کنڈیشن بھی وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے ڈپریشن سے نکل کے تیزی والی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، جس کو ہم مینیا یا ہیجان کی کیفیت کہتے ہیں، جس میں بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے خیالات، بڑے بڑے منصوبے، یا وہ لوگ خود کو بڑی بڑی چیزیں کلیم کرتے ہیں. ایون وہ خود کو پروفٹ تک جو ہے نا وہ کلیم کرتے ہیں. تو وہ بعد میں ان لوگوں کے لیے بڑے ایشوز، بڑے مسئلے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک آپ کے پاس تو آتے بھی نہیں ہوں گے، وہ تو خدا سے باتیں کرتے ہوئے ان کی زندگی گزر جاتی ہوگی، اور وہ جو آپ اس درجے پہ سمجھ رہے ہیں تو اس کا کیا علاج ہے جو آپ سے کنیکٹ ہی نہیں ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ ایکچولی مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے لیے یا گھر والوں کے لیے پرابلمز ایجیٹیٹ کرتے ہیں، پرابلمز کریٹ کرتے ہیں، عام پبلک کے لیے پرابلمز کریٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ جو ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس لائے جاتے ہیں. لیکن عموماً ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو پیر بابا اور جادو ٹونے اور ان سارے چیزوں سے ہو کے آتے ہیں. تو پہلے لوگ یہ ٹرائی کرتے ہیں. آپ کیا سمجھانے میں ناکام رہے ہیں کہ پیر بابا کا کام جو ہے اللہ سے جوڑنا ہے، اور جو یہاں کی دنیا ہے اس کے اندر یہ والی ریسرچ ساری چیزوں کو ساتھ کے لے کے چلنا ہے، اس کا علاج کرانا ہے. بالکل. کس طرح سمجھا پائیں گے آپ؟ دیکھیں، اب اویئرنیس کافی بڑھی ہے. اب لوگوں کو جو ہے سائیکیٹری کے شعبے یا نفسیاتی امراض کی سمجھ آئی ہے. کافی لوگ اب رجوع کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی بہت ساری چیزیں ہمیں کرنی ہے کہ معاشرے میں اس شعور کو اجاگر کرنا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کا جو فیتھ ہے آپ اس فیتھ پہ عمل کریں، آپ دعا کے لیے جائیں، آپ دعا کرا کے آئیں، لیکن ساتھ میں علاج بھی ضرور کریں. کیونکہ سائنٹیفکلی یہ پروون ہے کہ یہ جو نفسیاتی امراض ہیں، ان میں سے کافی امراض ٹھیک ہونے والے ہیں. اگر ان کا بر وقت علاج ہو، صحیح علاج ہو، تو کافی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور وہ لوگ اپنی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں. اچھا، اس کو اسے کہتے ہیں کہ یہ فیملی کنسرن بھی ہوتی ہے اس کا، اور جو اس کی ہسٹری ہوتی ہے، فیملی ہسٹری ہوتی ہے، وہ بھی ٹریول کر رہی ہوتی ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ. بالکل. یہ دیکھا گیا ہے کہ جس طرح شوگر بلڈ پریشر میں کچھ جینز انوالو ہوتے ہیں جو اس بیماری کو آگے پروپیگیٹ کرتے ہیں دوسری نسل میں، تو اس طریقے سے ڈپریشن، انگزائٹی، سائیکوسز یا جتنے بھی نفسیاتی امراض ہیں ان میں بھی کچھ جینز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ وہ اس خاندان میں تھیں تو وہ اس سے آگے بڑھیں، اس جو نسل میں آئیں. اور پھر کچھ معاملات سے، انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ بھی ہیں. کچھ لوگوں کی پرسنالٹی بھی بڑی سینسٹیو ہوتی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز مل کے ایک بندے کو بیمار کر سکتے ہیں. دیکھیں، ایک جین کا مسئلہ آ گیا. اب جین تو چینج ہو نہیں سکتی. اب وہ تو وہی صورتحال آئے گی آئندہ نسل میں، آنے والی نسل میں. اب اس کا علاج تو اس کا یہ ہے کہ ایک آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کنٹرول علاج نہیں ہے. جی، یہ اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کی سائنس میں علاج نہیں ہے؟ جی دیکھیں کہ جو عموماً سائیکیٹرک مسئلے ہیں وہ کافی ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں چانسز پھر دوبارہ ہونے کے ہوتے ہیں، کیونکہ جینز تو ہیں وہ پھر جب کوئی ایسا مسئلہ، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی ایسا سٹریس آئے گا، کوئی ایسی چیزیں ہوں گی تو وہ دوبارہ مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ایک بندہ سفر کر رہا ہے ایک بیماری سے اور آپ اسے ٹریٹ ہی نہ کریں تو وہ آگے چل کے اس کے آکوپیشنل لائف، اس کی فنکشنل لائف، سوشل لائف ساری خراب ہو سکتی ہے. ایک کچھ متس ہے جس کے اوپر یہاں ہماری سوسائٹی جی رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں وینٹیلیٹ نہیں ہوتا، ڈپریسڈ ہوتا ہے تو ڈپریشن ہو جاتا ہے. اگر وینٹیلیٹ ہونے، اس کو غصہ کرنے کا موقع ملے، یہ صلاحیتوں کا اجاگر کرنے کا موقع ملے، تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ قابو میں رہتا ہے یا صحیح رہتا ہے.
تو یہ غصہ بھی کوئی علاج ہے کیا؟ نہیں، غصے کا جو یہ لفظ لوگوں نے یوز کیا ہے کہ غصے کی طرف جائے یا بھائی اس طرح کے اپنا دل صاف کر لیا، یہ والا ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اگر اس بندے کی حرکتیں یا اس بندے کی چیزیں ایسی ڈسٹرب ہو رہی ہیں کہ اس کی اپنی ذات متاثر ہو رہی ہے یا دوسرے لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں یا متاثر ہو رہے ہیں، تب یہ ڈس آرڈر ہے. لیکن اگر وہ اس حد تک کا غصہ کر رہا ہے یا دوسرا متاثر نہیں ہو رہا، کہ دوسرا اس سے ہرٹ نہیں ہو رہا، دوسرا اس سے متاثر اتنا نہیں ہو رہا کہ وہ اس کی جو ہے نا، یعنی کہ اس کے ایموشنز، اس کی فیلنگز کو خراب کر دے. ایک اور ہر ایک کو ایک عجیب سا گمان ہوتا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، اور سچ تو کڑوی ہوتی ہے، اور اس کو سب کی پگڑیاں اچھال دے، اس کا سکون غائب کر دے، وہ سچ بول رہا ہے. یہ کون سی مت ہے؟ اس کو کس طرح سمجھائیں گے؟ دیکھیں، اگر سچ بولنا اچھی بات ہے، کسی کو منہ پہ چیزیں کہنا، صاف گوئی سے کام لینا اچھی بات ہے، لیکن اس کا ایک وے ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے جو حقوق، اپنے جو آپ کی ریزرویشنز ہیں، دوسرے بندے کو ایسے کنوے کریں کہ وہ اس کو برا بھی نہ لگے اور آپ اپنی بات بھی پوری کر لیں اور آپ کی بات پہ وہ یقین بھی ہو کہ بھائی آپ صحیح موقف پہ ہیں. بینے کو جب اس کی ڈپریشن میں ہے، وہ اس کا ایک ڈس آرڈر ہے، اس کا وہ آرڈر میں نہیں ہے وہ، تو پھر وہ یہ ساری جو منطق آپ نے بتائی ہے، اسی وجہ سے تو یہ ہے کہ اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ اگر وہ چیزیں جو ہے، اگر یا تو کہہ نہیں پا رہے، بالکل ہی ڈپریس ہے، یا ایسا کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہی دوسرے گھر والے متاثر ہو رہے ہیں یا دوسرے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، دین اٹ از کنسیڈرڈ ایز اے ڈس آرڈر، جس میں ظاہر ہے اسے تھراپی کی یا جو ہے فارماکولوجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے. یہ اپرووڈ سائیکیٹرک بائی دی سندھ میڈیکل ہیلتھ اتھارٹی. جی، اس کا کیا کردار ہے؟ اور یہ سب آپ ممبر بھی ہیں تو ظاہر ہے اس کی کچھ ہوگی ایکٹیویٹی، اس پہ شارٹلی آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی، سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی جو ہے یہ قیام میں آئی تھی کافی عرصہ پہلے، جب ہارون صاحب اور یہ سارے لوگ ایکٹیو تھے انہی دنوں سے. لیکن اب سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ سینیٹر کریم خواجہ صاحب ہیں، اور وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اور سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کا مین کام یہ ہے کہ جو سائیکیٹرک پرابلم سے ریلیٹڈ جو لیجسلیشنز ہیں، جو قانون بنائے گئے ہیں، ان پہ عمل درآمد کرایا جا سکے، سائیکیٹری کو فروغ دیا جا سکے، لوگوں کو یا جو لوگوں میں اویئرنیس دی جا سکے، اور جو سائیکیٹری کے شعبے سے ریلیٹڈ ڈاکٹرز ہیں ان کی ٹریننگ کرا سکیں کہ وہ چیزوں کو آگے لے کے چلیں. یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ سینیٹر خواجہ کریم صاحب کی بڑی سروسز ہیں، جی، اور وہ ہم جیسے صحافیوں کی زندگی میں بھی ان کا عمل دخل ہے، اور انہوں نے بڑا انٹروڈیوس کرایا، جی، فہم دی. ہم تو اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں تھے. بالکل. تو اس لیے جو اتنا بڑا وہ کام کر رہے ہیں، لیجسلیشن میں بھی انہوں نے کام کیا ہے. جی بالکل، یہ بات ذکر تو آنا چاہیے، ریکارڈ پہ آنا چاہیے. جی جی بالکل، اس میں ان کی بڑی انتھک کوششیں ہیں، اور وہ اس کے لیے اسٹرائیو کر رہے ہیں کہ سائیکیٹری کا کم از کم سندھ کی لیول پہ اتنا فروغ ہو کہ لوگ جان سکیں کہ یہ بھی ایک شعبہ ہے. ممبر ہیں آپ پاکستان سائیکیٹرک کونسل کے، پھر وہی سوال ہوگا سائیکیٹرک سوسائٹی آپ. جی جی جی، سائیکیٹرک سوسائٹی کے آپ ممبر ہیں، اور اس کی کتنے ممبرز ہیں؟ سینکڑوں ممبرز ہیں شاید. جی بالکل. اور اس کے اندر ان کا کیا فنکشن ہے؟ شارٹلی یہ بھی بتا دیجئے تاکہ لوگ سمجھیں کہ آپ جہاں جہاں ہیں، ممبر ہیں، آپ کی سروسز ہیں، تو وہ کیا کر رہی ہے. پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی میں عموماً وہی جو سائیکیٹرسٹ، جو کوالیفائڈ سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ اس کے ممبرز ہیں. اس کے لیے بھی ایک ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہے کہ وہ کوالیفائڈ ہوں، ان کے پاس پوسٹ گریجویٹ ڈگری ہو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ سائیکیٹرک سوسائٹی کا بھی یہی ایک ہے کہ وہ چیزیں سائیکیٹری کے فروغ کے لیے وہ چیزیں کرے، اویئرنیس کے حوالے سے، اور سائیکیٹری کے کاز کے لیے وہ جو ہے اپنا کرے. اور پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی نے اس چیز کو نبھایا بھی ہے. انہوں نے ایون 4th ایئر میڈیکل کالج کے جو کیریکولم میں بھی سائیکیٹری کو انڈکٹ کرایا، تاکہ اسٹوڈنٹس کو بھی پہلے سے ہی سائیکیٹرک پرابلمز اور ان کے حوالے سے بتایا جا سکے، تاکہ آگے وہ اس فیلڈ کو چوز کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سلسلہ سوالات کا جاری رہے گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सुनील लाल मौजूद हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के जिना हॉस्पिटल के। तारुफ़ तो आपको किया जा चुका है, लेकिन तारुफ़ के नतीजे में जो आपकी काबिलियत और जो सलाहियत उभर के सामने आई है, आपके लिए हम ये चाह रहे थे कि उससे वाक़फ़ियत भी हो। आपने भी चार्ज नया नया संभाला, लेकिन आपका काम बड़ा पुराना है, जिस वार्ड से आप वाबस्ता होकर करते रहे और उसमें बड़ी इज़्ज़त पाई है। मैं कह ये जो जैसे ये जो लोग आते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जिनसे अल्लाह ताला उनको मुंतखब करता है कि वो कोई काम करें, कोई ऐसी लोगों की खिदमत करें, और जहाँ कहीं वो उससे वाबस्ता उनकी सच्चाई और खुलूस नज़र आता है, तो हम ये भी पूछना चाहते हैं कि उनके कामयाबी का सफ़र, कामरानी का सफ़र, इज़्ज़त का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन से मराहिल से गुज़रे और उन्होंने क्या पाया, और क्या उनको इत्मीनान इन सारे सफ़र से है, हासिल है, या कुछ और सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं। जी। सारी चीज़ें बहुत मुख्तसर सी हमने आपके बारे में बताई है, बहुत तवील फहरिस्त है आपकी खिदमात की। ये जो आप मुझे ऐसा लगता है कि बर्गर फैमिली से तो आप रहे नहीं, या तो आला तालीम आपने बड़े बड़े, ऐसा अंदाज़ा है। आप ये बताएं कि ये जो इतना बड़ा आपने सफ़र किया, कामयाबी का सफ़र है, बल्कि ये इज़्ज़त का सफ़र है ये जी। तो ये कहाँ से शुरू किया, किस माहौल में आप पले बड़े, ताकि लोग जान सकें, इनकी हिम्मत बढ़े। जी, मुझे इस चीज़ में बताने में कोई आर नहीं है, बल्कि मैं एक फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं एक्चुअली सिंध पंजाब के बॉर्डर पे एक ऐसे इलाके से आया हूँ, तो जहाँ से मेरी एजुकेशन, जहाँ पे मेरी बर्थ हुई और जहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन ली, तो वहाँ पे ज़िंदगी की बेसिक सहूलियात तक नहीं थी। मतलब ये है कि जैसा कि अब एक स्कूल में अगर आप जाएं और वहाँ पे आपके बैठने की भी जगह ना हो, यानी कि जी बिल्कुल टाट होते थे, टाट पे हम बैठ के पढ़ते थे, और कभी कभी तो वो टाट भी जगह पुर हो जाती थी तो टाट भी नहीं मिलता था, तो मट्टी पे भी बैठना पड़ता था। और उसके अलावा ये भी था कि वहाँ पे पानी पीने के लिए भी एक नलका लगा होता था जिस पे हाथ से पानी पिया जाता था। तो लेकिन हमारे टीचर के आप गुलो गुलजार हो गए। बस ये खुदा का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि ये चीज़ें हैं। अपनी कुछ मेहनत थी, कुछ वालदेन का इसमें बड़ा वो रहा। मेरे बड़े भाई जो है वो खुद मेडिकल स्टूडेंट थे, तो मैं उनसे बड़ा मुतासिर था। किस इलाके से उनका ताल्लुक़ है? सिंध पंजाब का इलाका है एक माचका, जो सादकाबाद, रहमर खान रोड, डेरकी के नज़दीक। अच्छा। तो वो पढ़ने के लिए कायद आज़म मेडिकल कॉलेज बावलपुर में पढ़ते थे। कौन? मेरे बड़े भाई। बड़े क्या नाम? उनका सिलेक्शन हुआ वहाँ पे, डॉक्टर नंदलाल। तो वो वहाँ पे थे, तो मैं उनको देख के बड़ा इम्प्रेस होता था। भाई आते थे वहाँ से छुट्टियों पे, और ख़ानदान में इज़्ज़त, पूरे इलाके में एक इज़्ज़त के भाई फ़लाँ का बेटा जो है वो मेडिकल में पढ़ रहा है। और तो मैं उनसे बड़ा मुतासिर था, और मेरा यही एम था कि मैंने डॉक्टर बनना है। और हमारे टीचर्स भी बड़े अच्छे थे, बड़ी मेहनत होती थी, बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, और एक जज्बा भी था। इवन ये भी था कि मैं अगर क्लास में फ़र्स्ट नहीं आता था, सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आ गया, तो मैं रोता था कि मैं फ़र्स्ट क्यों नहीं आया। तो ये भी एक शुरू से ही एक जज्बा, फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहाँ से सफ़र करके चला हूँ कि चीज़ें जो है। तो आप कहते हैं ना, वो जो तंज करने वाले कहते हैं ख़ानदान में एक ही डॉक्टर हो गए, तुम पहले ही डॉक्टर हो गए, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो है मैं हूँ। मेरे बड़े भाई ने भी ये चीज़ें देखी, उन्होंने भी बड़ा सफ़र किया, और आज वो अपने इलाके में लीडिंग जनरल प्रैक्टिशनर है। उनके 2 बेटे भी डॉक्टर हो गए। एक उनका बेटा जो है USA में है, एक बेटा उनका UAE में है। तो और जो है उसके अलावा मेरी सिस्टर के भी बच्चे जो है वो भी मेडिकल में आए। तो ये पहले से एक चेन शुरू हुई, जिसको देखा देखी दूसरे बच्चों ने भी उसको अडाप्ट किया और उस शोबे की तरफ आए। तो अब हमारा आधे से ज़्यादा ख़ानदान जो है वो मेडिकल के शोबे से रिलेटेड है। लेकिन ये है कि जो हमारा सफ़र है वो बिल्कुल ही एक ऐसे इलाके से था कि जहाँ पे ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरियात, बिजली नहीं होती थी, तो मुझे वो टाइम भी याद है कि लालटीन जला के भी वो हमने वो अपने होमवर्क याद किए और वो चीज़ें की। तो उस दौर से भी हम गुजरे। अब तो आप जो साइकेट्री के डॉक्टर हैं, कभी डिप्रेशन के भी शिकार हुए होंगे उस ज़माने में?
بلکہ سائیکیٹری نے تو مجھے ان چیزوں کا سکھایا ہے کہ میں ان چیزوں کو کیسے میں اپنی ہمت سے کرتا ہوا ہے. بچپن میں ڈپریشن تو آتا ہے نا جب آپ جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں, لوگ سننا چاہتے ہیں کہ ایسے بھی کیا کیا جائے. نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ان چیزوں سے ڈپریشن کبھی نہیں ہوا. ایک غربت والا دور تھا, ایک وہ چیزیں تھیں, ضروریات زندگی نہیں تھیں, لیکن ان دنوں میں میرا خیال ہے کہ لوگوں کی شاید ایکسپیکٹیشنز بھی اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھیں. تھوڑے میں ایمبیشس نہیں تھے, ہائی ایمبیشن نہیں تھے, تھوڑے میں ہی وہ اپنا بہت جو ہے نا زندگی کا وہ دیکھتے تھے کہ یار اتنا ہے تو اچھا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک بندے کی زندگی میں جو ہے نا یہ چیزیں بڑی پازیٹیو رول پلے کرتی ہیں کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو اور اس کو جو ہے نا یہ ایک بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہ غربت سے رکھے. لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے ایسے برے حالات ہیں, وہ اپنے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے کرپشن میں پڑ جاتے ہیں. یہ پھر ایک نیگیٹو وے ہے. آپ یہ بتائیں اس تجربے سے آپ کیسے فیس کیا ہوگا آپ نے, یہ تو ہے ہماری سوسائٹی میں. دیکھیں وہ ایک تو تربیت بھی بڑا ڈپینڈ کرتی ہے, والدین کی بھی جو تربیت ہے کہ بیٹا غلط چیزوں میں نہیں پڑھنا, جو چیزیں ہیں سیدھی ہیں, اور انہوں نے سپورٹ کیا, انہوں نے میں ہر طریقے سے پڑھانے کی کوشش کی جو ان کے وسائل یا ریسورسز تھے, تو اس طریقے سے پھر ہم ان چیزوں میں شاید نہیں پڑھے. اور اگر لیکن آپ ہمت کریں, آپ کی بات کا لب و لباب یہ ہے جی کہ ہمت کریں, کریکٹر کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ کی تربیت پر بالکل یقین ہو آپ کا, تو آپ اس گند سے نکل کے بالکل اپنی سیدھی منزل پا سکتے ہیں, جس بالکل طرح پا سکتے ہیں. اور بقول آپ نے جس طرح بالکل ایسا ہی ہے, آپ کی تربیت کا بھی رول ہے, آپ کے ماحول کا, سراؤنڈنگ کا بھی ہے, اور اب سب سے زیادہ آپ کے جذبے, ہمت اور ڈیڈیکیشن کا ہے. آپ جو ہے مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں, یہ دو حصوں میں ہے نا کہ بھئی سفید پرچم کا جی سفید حصہ جی جی اور جی سبز حصہ, اس کا کبھی سامنا آپ کو کرنا پڑا ہے کہ پاکستان میں کس طرح سامنا کرنا پڑا ہے, جس طرح مائنورٹی سے معاملہ ہوتا ہے یا اس کو شکایتیں ہوتی ہیں, آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے؟ دیکھیں اچھے برے لوگ تو ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں, لیکن خدا کا شکر ہے کہ مجھے کبھی بھی اس طریقے سے ڈسکریمینیشن کا سامنا اس طریقے سے نہیں کرنا پڑا, بلکہ مجھے پریولیج ملی. یہ میرا بالکل مجھے پریولیج ملی کہ میں جب یہاں سے لاہور پڑھنے کے لیے, میڈیکل پڑھنے کے لیے, علامہ اقبال میڈیکل کالج سے میری گریجویشن ہے, جب میں وہاں پہ پڑھنے گیا تو شروع میں جو ہے اسٹوڈنٹس مجھ سے ملنے آتے تھے کہ بھائی ہم نے منارٹی کا بندہ نہیں دیکھا تو وہ کیسا ہوگا, بندہ نہیں دیکھا, تو دیکھنے آتے تھے, ملنے آتے تھے, عجوبہ لگتا تھا. یعنی کہ ایکچولی اس دور میں ٹی وی میڈیا بھی اتنا نہیں تھا, تو ان کے ذہن میں تھا کہ شاید اس کی شکل چینج ہو, اس کا حلیہ چینج ہو, اس کی ڈریسنگ چینج ہو, تو وہ آتے تھے. لیکن بعد میں جب وہ چیزیں ہوئیں کہ نہیں بھائی یہ بھی ہماری طرح کا ہی بندہ ہے, تو پھر چیزیں اچھی ہوئیں, اور بلکہ مجھے لاہور میں بڑا پیار ملا, بڑی رسپیکٹ ملی, اور مجھے ٹیچرز کی طرف سے یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے فیور دی جاتی تھی کہ بھائی اس بندے کا کام جلدی کر دیں, اس کا کام نہ روکیں, کہیں اس کو یہ فیلنگز نہ ہو کہ یہ منارٹی کا بندہ ہے تو یہ سمجھے کہ میرا کام جان بوجھ کے روکا جا رہا ہے. اور وہ تو لاہور میرا بڑا جو یہ باتیں کی نہیں جاتی جس طرح پازیٹیو اپروچ سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ. نہیں بالکل, میں اس چیز کو بالکل دھڑلے سے کہتا ہوں کہ مجھے جتنا پیار, عزت, رسپیکٹ, اور جو میں نے میڈیکل میں وہاں پہ کیا, میرے کولیگس ہیں, دوست ہیں جو اب یو ایس اے میں, یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ابھی بھی واٹس ایپ پہ رابطے ہیں, ان سے ملنا ہوتا ہے, بڑا اچھا زبردست پازیٹیو جو ہے نا میں نے ماحول پایا. ایک جگہ چھوٹا سا جملہ میں نے لکھا تھا جی کہ پہلے کے ڈاکٹرز مریض کو دیکھتے ہوئے زبان جو ہے نکال کے دیکھتے تھے کہ بھئی زبان اس کی ٹھیک ہے, اس سے اندازہ لگا. اب زبان سن کے اندازہ لگاتے ہیں کون کس کا ہے. آپ اس کب سے گزرتے ہیں کہ آپ تماشا نہیں دیکھتے, لوگوں نے اپنے اپنی زبان کا آدمی اپنے اپنے قریب جمع کر رکھے ہیں. بالکل ایسا ہے انفارچونیٹلی یہ چیزیں, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے, اور خاص طور پہ طب کے شعبے میں تو یہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ ایک دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ انسان کوئی بھی ہو اگر وہ دکھ میں ہے, تکلیف میں ہے, تو ان سارے جذبوں سے آر ہو کے انسان کو وہ چیزیں کرنی چاہیے. یہ تو آپ نے بڑی اہم بات بتائی ہے کہ اتنی گنجائش موجود ہے کہ ابھی ہمارا معاشرہ, جو ہماری سوسائٹی بہت زیادہ خراب نہیں ہے, امبیلنس نہیں ہے. بالکل, یہ ہمارے معاشرے کا میرا خیال ہے کہ ایک پازیٹیو پہلو ہے کہ
ٹھیک ہے اور چیزیں بہت ساری ہیں, کرپشن کے ایشوز ہیں اور سارے معاملات ہیں, لیکن جب انسانیت کی بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو معاشرے میں ایک اچھی انسانیت, ایک اچھی روش اور ایک رحم دلی, پازیٹیو پہلو یہ بہت زیادہ ہے. آپ کا مینٹور کہاں کا ہے؟ اقلیت کا ہے, اکثریت کا ہے, گاؤں کا ہے, شہر کا ہے؟ سر میں مینٹور تو بہت زندگی کا بڑا اہم. اگر میں اپنے مینٹور کی بات کروں تو میں جو سب سے زیادہ زندگی میں متاثر ہوا اور اپنے کیریئر کا جو سائیکیٹری کا میں نے چوز کیا آگے جانے کا, وہ تھے پروفیسر سعد بشیر ملک صاحب. کہاں سے ان کا تعلق جو تھا؟ لاہور میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ہم پڑھتے تھے, تو سر وہاں پہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سائیکیٹری تھے. ان کے لیکچرز ہوتے تھے تو ہم کوئی بھی لیکچرز ان کا مس نہیں کرتے تھے. کیا اور خوبی تھی کہ آپ مکس نہیں کرتے تھے؟ وہ ایک بڑے ہسمکھ آدمی تھے کیا وہ ایک اچھے سائیکیٹر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی تھے, رحم دل کیا انسان خوبیاں تھے. تھی ان میں؟ تاکہ بتائیں آپ کے مینٹر کی خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں وہ تاکہ لوگ فالو کریں. دیکھیں صرف پڑھانا نہیں ہوتا, ایک ہوتا ہے کہ آپ عزت, رسپیکٹ, ڈیو رسپیکٹ دیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی. ان میں بھی آپ سمجھیں کہ یہ فیوچر کے استاد ہیں, آپ ان کو اس طریقے سے اگر رسپیکٹ دیں, آپ انہیں ہیومیلیٹ نہ کریں. اگر وہ غلط کام بھی کریں تو آپ اتنا پیار محبت سے وہ ان کو بتائیں کہ ان کو خود شرمندگی ہو کہ یہ میں نے غلط کیا ہے اور مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کے کہنے کے بغیر بھی آپ کے اسٹوڈنٹس اگر سمجھ جائیں تو سمجھیں کہ یہ ایک ٹیچر کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ بغیر کچھ کہے اپنے میسج دے دے اور اس سے اس کے اسٹوڈنٹ کی اصلاح ہو جائے. تو یہ خوبی سعد بشیر ملک صاحب میں تھی. دیکھیں جو آپ کے سینئرز ہیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے بعد ایک لیئر تیار کی جس میں آپ بھی شامل ہیں اور بھی سارے ٹائم ہیں. اب آپ پر تو یہ ذمہ داری آ گئی ہے جی بالکل کو اپنے برابر, بلکہ آگے اپنے سے استاد تو آگے دیکھنا چاہتا ہے. جی بالکل. اب میرے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ میں سر کے نقش قدم پہ چلوں اور ان چیزوں کو لے کے چلوں, اور میں اس کی کوشش بھی کرتا ہوں. لیکن اب آئی ڈونٹ نو کہ میں اس پہ پورا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ چیزیں اچھے طریقے سے چلے, پیشنٹ کیئر بھی ہو, ٹیچنگ ٹریننگ بھی ہو. تو آپ کو مل رہا ہے, ماحول مل رہا ہے آپ کو, کوآپریشن مل رہا ہے؟ بالکل بالکل. مجھے اس سلسلے میں اپنے وارڈ میں اپنے جو کولیگس ہیں ان کی طرف سے بھی ایک پازیٹیو چیزیں ہیں. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ابھی تک جو چیزیں ہیں ماشاءاللہ وہ بڑی اچھی جا رہی ہیں کہ مجھے زیادہ ان چیزوں پہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں خواہ کسی کو بلا کے کسی کو ایکسپلینیشن کا کروں, اور اس سے پہلے ہی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. لیکن اتنا جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کو ڈاکٹر بھی ڈپریشن کی دوائی کھا کے آتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, یہ متھ ہے ایک کہ بھائی سائیکیٹری کا بندہ ہے تو وہ خود اس سے کچھ مسئلہ ہوگا. ڈپریس نہیں رہنا, جیسے ماحول میں رہنا, پھر مستقل رہنا. میرا خیال ہے کہ جو بندہ سائیکیٹری کو زبردستی کوئی اگر اس فیلڈ میں آتا ہے یا بھیجا جاتا ہے تو شاید اسے بڑے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہوں گے, بلکہ ڈیفینیٹلی اسے کرنے ہوں گے. لیکن ایک بندہ اگر بائی چوائس آتا ہے, اپنی ول سے آتا ہے, تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, کیونکہ وہ مائنڈ بنا کے آتا ہے کہ میں نے اس شعبے میں اس طریقے کے پیشنٹ دیکھنے, ان کو ٹائم دینا ہے, ان کو سننا ہے, ان کے ساتھ میڈیسن کے ساتھ ساتھ ان کی تھراپی کے لیے بیٹھنا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ پرابلم نہیں ہوتی. آپ کی جو سائیکیٹری کے ساتھ بیہیویئر سائنسز بھی جو ہے جوائنٹ ہے. جی بالکل. بیہیویئر سائنسس کا تعلق تو انسان کے برتاؤ سے ہے. برتاؤ, جی اور بالکل. وہ برتاؤ بہتر اگر ہو تو پوری نسل بہتر جی پرفارم کر سکتے. اور آپ کے اساتذہ ہیں جن کا تذکرہ بھی کیا جا چکا ہے, جی وہ بیہیویئر سائنسز میں بڑے ساؤنڈ اسٹرانگ رہے ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی. تو آپ اس معیار کو قائم کرنے کے لیے آپ بھی جو ہے اپنے بیہیویئر, اپنے پرسنل بیہیویئر میں بہت ساؤنڈ ہیں, اور لوگ امپریس ہیں کہ آپ بھی, بلکہ آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, اور اتنے زیادہ کہ آدمی شرمندہ ہو جائے آپ کے سامنے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی مینیج کرنی ہے یا کر چکے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ معیار سے اوپر ہی معیار جانا چاہیے, نیچے نہیں آنا چاہیے جو آپ کے سینئرز کا ہے. جی میری پوری کوشش ہے کہ میں بیہیویئر سائنسز کے بات کر جی 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 میری پوری کوشش ہے کہ میں ان چیزوں کو لے کے چلوں. اور اچھا سائیکیٹرسٹ بھی وہ ہوتا ہے جو اپارٹ فرام پرسکرائبنگ میڈیکیشنز وہ تھراپی اور بیہیورل سائنسز کے کمپوننٹ کو بھی ضرور ذہن میں رکھے. ہر مریض کو آپ دوائی لکھ کے دے دیں اور اس کو خواہ
میڈیسن لکھ کے دے دیں تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور ایتھیکلی بھی یہ ہے. اور اس کے علاوہ بکس میں اگر آپ جو اسٹینڈرڈ بکس ہیں, ٹیکسٹ بکس ہیں, اس میں بھی اگر آپ جائیں تو کافی ایسے سائیکیٹرک سائیکولوجیکل ایشوز ہیں جو ود آؤٹ میڈیکیشنز ٹھیک ہو سکتے ہیں. آپ ان پیشنٹس کو جو ہے تھوڑا سا گائیڈ کریں, انہیں ایکسرسائز, واک, میڈیٹیشن, ریلیجیس ایکٹیویٹیز, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ان کو اور نان فارماکولوجیکل انٹروینشن جس میں ڈائٹ کا رول ہے, یہ ساری چیزیں بتائیں تو کافی پیشنٹس کے مسئلے بہتر ہو جاتے ہیں ایک اور سوال ان اور کو بنتا ہے, میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی. جس طرح کہ آپ کے انٹرویو کے دوران میں ایک بات سامنے آئی کہ آپ پیڈس کے بھی آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ بندوبست کیا جا رہا ہے. جی بچوں کا ڈپارٹمنٹ, جی 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 بچوں کی بیماریاں, اس کی ایکسپرٹس آپ کے پاس ہیں, فیکلٹی آپ کے پاس ہے, جی. اس کا کیا بندوبست کر رہے ہیں؟ اور بچوں کے معاملات مختصراً ہی میں آپ سے کچھ بات کروانا چاہوں گا کہ اب بچوں کی نفسیات کی سب سے اہم نازک بات کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ عموماً یہ فیکٹر پایا جاتا ہے ہماری عوام میں کہ بچوں کو کیا ذہنی مسئلہ ہو سکتا ہے, بچوں کو تو کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہو سکتا. لیکن آج کل جو ہے پیرنٹس جو ہے بڑے فیس کر رہے ہیں بچوں کے معاملات. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بہت سارے والدین کو جو ہے ایک تو یہ ایشوز ہے کہ جو بڑے ہمارے ہاں پریویلنٹ ہو رہے ہیں, ایک تو یہ موبائل فون کا اوور یوز ہے. موبائل فون اور یہ گیجٹس کا یوز بچوں کو پڑھائی سے بھی دور کر رہا ہے. ریلیشن شپ ایشوز بھی ہو رہے ہیں, بچے اپنے گھر والوں سے, بڑوں سے مکس اپ نہیں ہو رہے, ان کے ساتھ ان کی وہ افیکشن پیدا نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ بھی غصہ بہت آتا ہے بچوں, غصہ بہت ہے, فرسٹریشن بہت ہے, کیونکہ اس کی بچے وجہ کیا ہے, غصہ کیوں اتنا ہو گیا ہے؟ دیکھیں بچے وہ چیزیں آج کل دیکھ رہے ہیں موبائل میں کہ جو وہ اپنے پیرنٹس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے یہ بھی چیزیں چاہیے, گاڑی چاہیے, کار چاہیے, اور کار بھی ایسی چاہیے, یہ فون چاہیے, وہ فون چاہیے. تو وہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اور پیرنٹس بیچارے وہ کیا کریں, وہ اس چیز کو اس طریقے سے تو پورا نہیں کر سکتے. لیکن بچوں کی دنیا وہ موبائل اور یہ گیجٹس ہیں, اس کی وجہ سے وہ فرسٹریٹڈ بھی ہو رہے ہیں, ایجوکیشن سے, پڑھائی سے بھی ان کا دل خراب ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ بھی بچوں میں بہت سارے ایشوز ہیں جس میں آٹزم کی بیماری ہے, ADHD کے مسئلے ہیں, اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر کائنیٹک ڈس آرڈر, جس میں بچہ فوکس نہیں کر پاتا, ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھتا, اسکول ریفیوزل ہے, اسکول نہیں جانا چاہ رہا. اس کے علاوہ مینٹل ریٹارڈیشن کے بچوں میں بڑے مسئلے, جسے اب انٹیلیکچوئل ڈسیبلٹی کہتے ہیں. بیماری ہے نا جی, برین ڈیمیج. ہاں, تو اس کو کس طرح جو ہے آپ کریں کہ ریٹارڈیشن, اس میں ایک تبدیلی چھوٹی سی لا سکتے ہوں گے آپ؟ ہاں, اس میں پیرنٹس بیچارے کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو بچہ مینٹلی ریٹارڈیڈ یا اس کا ڈسیبلٹی ہے, انٹیلیکچوئل ڈسیبلٹی, وہ ٹھیک ہو جائے دوسرے بچوں کی طرح. اور انفارچونیٹلی وہ ادھر ادھر ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہتے ہیں اور عام ڈاکٹرز انہیں ملٹی وٹامنز اور منرلز اور پتہ نہیں کیا کیا دیتے رہتے ہیں, اور وہ بیچارے پورے کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کا نقصان ہو رہا ہے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, تو اگر وہ ایک کوالیفائڈ بندے کے پاس جائیں جو ان کو تھوڑا بتائے کہ ان کو سمٹومیٹیکلی تو بہتر کیا جا سکتا ہے, تھوڑے سے ان کے سمٹمز بہتر کیے جا سکتے ہیں, مینز ایگریشن غصہ ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. آپ کے پاس ہے نہیں جس طرح مجھے اندازہ ہے. جی, یہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی پاکستان میں تو ویسے بھی پیڈ سائیکیٹرسٹ بہت کم ہیں, اور تقریباً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر 30 لاکھ بندے کے لیے ایک چائلڈ سائیکیٹرسٹ ہے. 30 لاکھ بندوں کے لیے ایک چائلڈ سائیکیٹرسٹ ہے پاکستان میں. 30 لاکھ بچوں پہ, 30 لاکھ بچوں کے لیے. تو یعنی کہ اتنے کم سائیکیٹرسٹ ہیں. تو اس طرح یہاں پہ آرٹیفیشلی تو ہوا نا پھر انتظام آپ کا, کہ جو جس چیز کی آپ کو مہارت نہیں ہے جو آپ وہ بھی نمٹا دیتے ہیں. جیسے عام ڈاکٹر وہ بھی تو وہ بیچارہ جب وہ گیپ ہوگا جو بالکل. دیکھیں چیزیں یہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جس چیز کی مہارت نہیں ہے, لیکن اب یہ ہے کہ سائیکیٹری کے شعبے میں اب دوسری اسپیشلٹی بننے جا رہی ہے نیئر فیوچر میں, کہ چائلڈ سائیکیٹری کے حوالے سے بھی اس میں الگ کیا جائے. اور ابھی بھی کافی ادارے ہیں جہاں پہ چائلڈ سائیکیٹری کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو ہم اس چیز کو انکریج کرتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ان اداروں میں 3 مہینے 4 مہینے کی روٹیشنز کریں, تاکہ انہیں تھوڑی سی نو ہاؤ ہو کہ کم از کم وہ فرسٹ ایڈ دینے کے یا کم از کم تھوڑی بہت چیزیں کرنے کے قابل ہو سکیں. ڈاکٹر صاحب بہت ہی اہم باتیں جس کو ڈسکلوجرز کہتے ہیں نا, کئی انکشافات ہوئے ہیں, کئی نئی باتیں آپ کے ساتھ بات کرنے میں
ہمارے سامنے آئی ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں اپنے ناظرین سے کہ دوسرے دیکھیں، اور یہی ان کے سوالات ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج پروفیسر ڈاکٹر چنی لال صاحب سے جو بات ہوئی، سب سے پازیٹیو بات یہ ہے، ایک تو ان کی ذات سے جو ان کی سکسیس اسٹوری تھی، اس میں سب سے اہم بات یہ آئی ہے کہ ڈپریسڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جدوجہد ہے، بلکہ اس سے تو میدان کھلتے ہیں، اور جو سب سے نیچے نظر آتا ہے وہ سب سے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک سبق کے طور پر ہم نے لیا ان سے۔ اور دوسری بات ان کی یہ ہے کہ جس طرح کہ انہوں نے کامیابی حاصل کی، ابھی میرا خیال ہے 10-12-15 سال تو آپ کے ریٹائرمنٹ کے باقی ہیں، تو اس کے اندر یہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اور یہ پرعزم بھی ہے، بہت ساری باتیں بہت ساری کرنے کی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ آپ کو مدعو کریں ڈاکٹر صاحب کو، اور کچھ اور بھی باتیں کریں، اور کچھ تربیت ہماری ہو جاتی ہے۔ رویے کے حساب سے آپ نے بتایا کہ رویے کتنی اہمیت ہے زندگی میں، اور رویہ جات کے یہ جو سلسلے ہیں اس کی مہارت کار کے طور پر ہماری سوسائٹی میں بہت سارے اقدار بہتر ہو سکتے ہیں، وزیداری پنپ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے بہت ممنون ہیں، آپ نے اپنا ٹائم نکالا، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ کہ مجھے آپ نے بولنے کا موقع دیا۔ سوالات تھے، اس کے جوابات ملے، آپ سے حوصلہ ملا، عزم ملا کہ اگر آپ ہمت کریں تو بالکل آپ جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ زمین سے آسمان پہ پہنچ جائے، آپ زمین پر بیٹھ کے پڑھنے والے آج جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ بڑی ہم مہربانی، بہت ممنون ہیں۔ تھینک یو۔ ناظرین، اپنے میزبان جہانگیر سعید کو اپنے مہمان پروفیسر ڈاکٹر چنی لال کے ساتھ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر پھر مدعو کریں گے، پھر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اللہ حافظ۔